अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 265 के जो तफसीर बयान करेंगे, बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िआ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 265। वमसलुल लदीना, उसके बरक्स मिसाल उन लोगों की, उसके बरक्स मिसाल उन लोगों की युनफिकूना अमवालहुम, जो खर्च करते हैं अपने मालों को इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी चाहने के लिए, कोई और नियत नहीं, कोई और चीज़ों के लिए नहीं, ना किसी पे एहसान जताने के लिए, ना अजियतें देने के लिए, ना दिखाने के लिए, अल्लाह की खुशी मतलूब है। यहाँ पे क्या है, खर्च किस नियत से करते हैं कि अल्लाह की खुशी के लिए करते हैं, अल्लाह का अप्रूवल चाहने के लिए, अप्रूवल चाहने के लिए उन है ना वो खर्च करते हैं। वह तस, और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, वतस्बीतम मिन अनफुसिहिम, और अपने दिल के इत्मीनान के लिए, यानी दिल के इत्मीनान के साथ खर्च करते हैं, मजबूरन नहीं करते, और अपने दिल के तस्बीत के लिए, अपने दिल को इत्मीनान पे कायम रखने के लिए यहाँ जो है ना मुखलिसीन की मिसाल दी जा गई है। यानी कि पीछे जो है ना रियाकारों और मुनाफिकों की मिसाल दी गई थी ना, कि रियाकारी के साथ जो माल खर्च करते हैं उनका जो है ना अजर ख़त्म हो जाता है दुनिया में। जैसे जैसे टाइल पत्थर पे मिट्टी पड़ती है, फिर थोड़े उस पर मिट्टी पड़ने की वजह से थोड़े घास फूस आ जाते हैं, लेकिन जब जोर की बारिश आती है तो सब साफ हो जाता है, और जैसा चट्टाइल मैदान रहता है वैसे ही फिर वापस अपनी जगह पे हो जाएगा। यानी कि जब हम रियाकारी और दिखाने के लिए खर्च करते हैं तो वो क्या होती है, फिर वो साफ हो जाता है, वो कुछ काम का नहीं आता, वो ख़त्म हो जाता है ना। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात बताई जा रही है, यहाँ पे मुखलिसीन की बात बताई जा रही है कि यहाँ कि मुखलिसीन का माल खर्च करना ऐसा है कि एक अल्लाह की रज़ा चाहते हैं और दिखावा नहीं कर चाहते, सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। माल खर्च करने के पीछे उनकी वही जो है ना उनकी वाहिद द ओनली उनकी नियत और जो है ना ख्वाहिश क्या थी कि हमारा रब खुश हो जाए, बस, और कुछ भी नहीं। और इस चीज़ को अपने ऊपर भी लेकर देखें कभी भी, कि आप किसी को दें, थोड़ा दें या ज़्यादा दें, कुछ भी दें, तो हमारी जो है ना हमारी बस एक ही नियत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि एक ही सोच होनी चाहिए, इसके अलावा कोई जो है ना कोई बात जो है ना हमें आनी नहीं चाहिए, हमारे दिलों में आनी नहीं चाहिए। और अगर आ जाए इंसान की कमज़ोरी की वजह से, तो उसको अपने अंदर से निकाल देना चाहिए। वो कौन सी एक बात है, क्या है कि पहला क्या है कि मुझे सिर्फ अल्लाह की रज़ा चाहिए, अल्लाह की का अप्रूवल के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए, पसंदीदगी के लिए जो है ना, और दूसरी चीज़ क्या है कि किस तरह देते हैं वो मुखलिसीन, और अपने नफ्सों की साबित कदमी से, या फिर नफ्सों की साबित कदमी क्या है कि किसी मजबूरी के तहत नहीं देते, बल्कि क्या करते हैं, बददिली से नहीं देते, बिना दिल का नहीं देते, यानी कि तवान समझकर नहीं देते, दिल की इत्मीनान और यकीन के साथ देते हैं, कि खुशी के साथ देते हैं उनके, क्योंकि ये भी जो है ना मुनाफिक की सिफत है कि वो अल्लाह के रास्ते में किस तरह देते हैं। यानी कि सूरतुल तौबा में आयत नंबर 54 में बताया गया है कि मुनाफिक नहीं खर्च करते, मगर ये कि वो नापसंद करते हैं खर्च करने को उनका दिल नहीं होता, मजबूरी होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर हमने खर्च ना किया तो हमारी बदनामी होगी। यानी तवान समझकर जो है ना चलती समझकर जो क्या करते हैं, देते हैं कि हम सब दे रहे हैं, अगर हम ना उठे, हमने ना दिया तो लोग क्या कहेंगे, लोग हमें जो है ना बखील कहेंगे, यानी कि कंजूस कहेंगे, लोग हमें बुरा जानेंगे। वो अपने ऊपर से बस इल्ज़ाम जो है ना ढोने के लिए
اور مصیبت کے مارے خرچ کرتے، نہ ان کا دل ہوتا ہے، نہ اللہ کی خوشی چاہیے ہوتی ہے، نہ لوگوں کی بھلائی مقصود ہوتی ہے، کچھ نہیں، صرف ایک مصیبت اور جو ہے نا مجبوری۔ لیکن مخلصین کیسے خرچ کرتے ہیں، ایک طرف اللہ کی رضامندی چاہیے ہوتی ہے ان کو، اور دوسری طرف دل کی رضامندی اور اطمینان کے ساتھ وہ دینا پسند کرتے ہیں۔ تو اپنا نفس کیا ہے، جما کے رہتے ہیں نا، یعنی کہ دیکھ کر ان کو کیا ہے، مزید اطمینان اور یقین ہوتا ہے، کہ دیکھ کر ان کو بے چینی نہیں لگ جاتی، کہ دیکھ کر جو نا پچھتاتے نہیں ہیں۔ اب اس میں آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کچھ دے کر جو نا بعد میں پچھتائے۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضامندی کے لیے دیتا ہے اس کو بعد میں کوئی فکر نہیں ہوتی کیونکہ اس نے دیا اللہ کے لیے، اور وہ پہنچ گیا اس تک۔ بعض اوقات شیطان ہم سے کہتا ہے کہ دیکھا تم نے دیا اس کو جو ہے نا جو مستحق نہیں تھا، یہ کہ کوئی اتنا ثواب تو ہوگا ہی نہیں، خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ جو دل کا اطمینان اور یقین اور جماؤ ہے اور جو ہے نا اعتماد ہے وہ نہیں ہوتا، اس میں تو صرف اس پر بھی انسان کو اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہ جب دے دیا اور اللہ کو دے دیا بس فکر جو ہے نا پھر مطمئن ہو جانا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے نا ہم انسان ہیں، ہم پورے طور پر یقین دکھانے کی کر ہی نہیں سکتے کہ جو ہم نے دیا، جس مقصد کے لیے دیا، جتنا دیا، جیسا دیا، جو ہے نا اتنا ہی ہوگا۔ آگے یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے نا کہ ہم نے تو اپنے صاف نیت کے ساتھ دے دیا، آگے اگر اسے کوئی خراب کرے یا پھر جو ہے نا مستحق نہیں تھا تو، یا کسی کو دھوکہ دیا، جھوٹ بولا، اس میں ہماری تو کوئی قصور نہیں۔ اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں خالصتاً اللہ کے لیے خرچ کروں گا، بہترین صدقہ کروں گا، رات کے وقت جو ہے نا کروں گا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ تو جب لے گیا نکلا وہ صدقہ چور کے ہاتھ لگ گیا، تو صبح ہوئی تو پتہ چلا اجر رات کے ایک چور کو صدقہ دیا، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ میرا صدقہ تو ضائع ہو گیا۔ وہ اگلی رات پھر ایسا ہی کیا، پھر کسی خراب عورت کے ہاتھ میں لگ گیا، تو اس کے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ تمہیں کیا معلوم کہ تمہاری اس صدقے سے جو ہے نا چوری سے توبہ کرے، چور کیا ہے، چوری سے توبہ کر لے، اور زناکار کیا ہے، زنا سے توبہ کر لے، یا پھر بعض اوقات صاف ستھری نیت محنت کی ہوئی کمائی میں سے اللہ کی خاطر پوری سنجیدگی کے ساتھ دیتے ہیں، لیکن بعد میں یا پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹھیک جگہ نہیں گیا، اس پر بھی جو ہے نا پشیمان نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ نے اللہ کو دیا تھا اور آپ کی طرف سے اطمینان کے ساتھ دے دیا، آگے کیا ہوا اللہ کے حوالے۔ یہ تصدیق نفس جو ہے نا، یہ تصدیق نفس جو ہے صدقے کے ساتھ ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ان کی اطمینان سے دے انسان، اور دے کر بھی کیا ہے اطمینان رہے، اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ کمثلی جنت، اس کی مثال ایک باغ کی طرح ہے، بربوتن جو اونچی جگہ پر ہے، ایک ٹیلے پر ہے، یا پھر پہاڑی پر ہے، ایک باغ جو پہاڑی پر ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نا جو کیا ہوتا ہے، ہائی لینڈ جو ہوتا ہے نا، ہائی لینڈ فارمز ہوتے ہیں، اس پہ جو پھل آتا ہے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ کیونکہ جگہ اونچی ہوتی ہے، جگہ روشنی اور سورج، تھوڑی سی بارش، یہ سب اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس سب کس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اصفا وبن، اب یہاں پہ کیا بتایا جائے، اصابہ وابل، یعنی کہ پہنچی تھی اس کو تیز بارش، شدید بارش، یا پھر آگے کی بات بتا رہا، فاتت اکولہا،
فاتت اکولہا ضعفین، یعنی تو لایا وہ باغ اپنے دگنے پھل. تو باغ وہ کیا لایا؟ جب وہ بارش، وہ ہوا، وہ سورج کی روشنی اسے ملے تو وہ لایا وہ باغ اپنے دگنے پھل. یا پھر فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وابل. اب یہاں پہ کیا بتایا؟ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وابل فتل، یعنی کہ پھر اگر اسے تیز بارش نہیں بھی پہنچی تو فتل، تو فوار ہی کافی ہے. کیونکہ جگہ اچھی تھی، وہاں کا موسم اچھا تھا، مٹی اچھی تھی، لہٰذا تھوڑے سے پانی بھی اس کے لیے بہت جو ہے نا بہت کافی ہو گیا اور اس کا پھل خوب آیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اچھی زمین کے لیے تھوڑی بارش بھی کافی ہے. اسی طرح جو انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ زیادہ خرچ کر سکے تو بھی بہت اچھا ہے، اگر زیادہ نہیں تو اس کا تھوڑا دینا بھی کافی ہو جائے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ ہے تو زیادہ دینے والا، لیکن اس کے ابھی حالات اچھے نہیں رہے. اس کو اس کی اچھی نیت کی وجہ سے، اچھی کوششوں کی وجہ سے، اس کے پچھلے ریکارڈ کے بنا کیا ہے، اس کے پچھلے ریکارڈ کے بنا پہ کیا ہے، پھر اس کا اجر کم نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے نا. کہ مثلا ایک شخص اللہ کے راستے میں کیا ہے سچی نیت کے ساتھ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ وہ کسی کو نیکی کے کام کرتے ہوئے دیکھتا، تو پھر دل میں جو نا تڑپتا رہتا ہے کہ مجھے یہ موقع ملے تو میں بھی یہی اس طرح کروں گا، ہے نا. اسی طرح ان کو کتنا اجر ملے گا اس شخص کے برابر جس نے بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے نا، محض اپنی ہی نیت کے بنا پر جو ہے نا لاکھوں نہیں بھی دے سکا تو چند سکے جو اس کی جیب میں تھے، جس جذبے کے ساتھ اس نے کیا، اس کا بھی اتنا ہی کیا ہے، اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا جیسے باغ پھلوں سے بھر جائے، اتنے پھل آ جائیں اس پر تھوڑے خرچ میں بھی جو ہے نا برکت ہو جائے گی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارا مال نہیں چاہیے، اس کو گنتی نہیں چاہیے، اس کو کیا چاہیے کہ اخلاص چاہیے، کہ ہم جو ہے نا ہم کس جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، کس نیت اور ارادے کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں نا. تو اور آگے کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ ہے اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اس کو دیکھ رہا ہے، اسے تمہارے حالات بھی پتہ ہے، تمہارے ذریعہ آمدنی بھی پتہ ہے کہ تمہارے پاس کتنا ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں، کہ تم اس میں سے کتنا خرچ کر سکتے ہو، آسانی سے تمہاری مجبوری کیا ہے مجھے نا مشکلات کیا ہیں، تمہارے اوپر تنگی کیا ہے، کن حالات پر تم کر رہے ہو، یہ سب اس کو پتہ ہے. لہٰذا تمہارا معاملہ بندوں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ہے. لہٰذا جو خرچ کرو تو بندوں کو کہنا بھول جاؤ، اللہ کو سامنے رکھ کر خرچ کرو، تو وہ تمہاری تھوڑی کوانٹٹی میں بھی کیا ہے بہت برکت ڈال دے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیت، اخلاص، جذبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے. یعنی کہ آپ نے جو خرچ کیا وہ کتنا پر جو نا پاکیزہ ہے، سورس آف انکم ہے. انکم کیا ہے کہ تمہارے دل کا حال کیا ہے، خوشی سے دیا کہ مجبوری سے دیا، اور دے کر دکھاوا کیا یا پھر کسی پر احسان جتائے، یا پھر بس ایک ہاتھ دیا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ملی. یہ سارا عمل کیا کیسے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب مزید مثال دیکھ کر بات سمجھائی جا رہی ہے. اب نیکسٹ آیت میں اس کی مزید مثالیں بتائی گئی ہیں. تو ہم نے اس آیتوں سے کیا سیکھا؟ اس آیت سے ہم نے کیا سیکھا کہ مال خرچ کرنے کا مقصد کیا بتایا جا رہا ہے، کہ اللہ کی رضا اور برکت، اور جو ہے نا نفسوں کی ثابت قدمی میں اطمینان اور یقین کے ساتھ ہمیں خرچ کرنا چاہیے کہ یہ ہم کس کو کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم کر رہے ہیں نا. لیکن اس کو ہمارے پیسوں کی، ہمارے مال کی، ہمارے اس کی ضرورت، وہ صرف اخلاص دیکھتا ہے کہ تمہاری نیت کیسی، کہ تم دے کر اطمینان ہو جاؤ، بھول جاؤ اسے، ٹھیک ہے نا. اور پھر واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھنے والے ہیں ان
انسان کی نیت، انسان کا اخلاص، جذبہ اور کوالٹی دیکھنے والے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھنے والے. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی ہے. ہم سب ایک فیملی کے جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالی. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.